औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान का ये सूरा अन-नूर शुरू करेंगे जो कुरान का 24वां नंबर सूरा है। इस सूरे में 9 रुकू और 64 आयतें हैं। ये सूरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई जब मुस्लिम मुआशरा तश्कील पा रहा था और अल्लाह ताला ने चाहा कि ईमान के साथ साथ इखलाक, हया और पाकी को भी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। सूरे अन-नूर का नाम ही अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखता है। नूर यानी रोशनी, वो रोशनी जो सिर्फ आँखों को नहीं बल्कि दिल, सोच, घर और पूरे मुआशरे को रोशन करती है। इस सूरे के जरिए अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ईमान तब मुकम्मल होता है जब इंसान का किरदार भी पाक हो, उसकी नजरें भी साफ हो और उसके रिश्ते भी अल्लाह के हुदूद के अंदर हो। ये सूरा हमें सिखाती है कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं बल्कि घर के कमरों, दरवाजों, लिबास, गुफ्तगू और नीयत तक फैला हुआ दीन है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरे को रहने की इजाजत नहीं होती। और सूरा अन-नूर इसी रोशनी का नाम है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता करे हैं। सूरे अन-नूर का असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला इंसानी जिंदगी को पाक, साफ और हिफाजत वाली बुनियाद पर कायम करना चाहते हैं। ये सूरा सिर्फ कानून या अहकाम का मजमा नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के घर, उसके रिवायत, उसके रिश्ते और उसके दिल तक को मुनव्वर करती है। अल्लाह ताला इस सूरे के जरिए ये बताते हैं कि अगर मुआशरा अंदर से गंदा हो जाए तो सिर्फ इबादत उसे ठीक नहीं कर सकती बल्कि इखलाक, हया और जिम्मेदारी भी लाजमी होती है। इस सूरे में अल्लाह ने सबसे पहले ये वाज़े किया कि बदकारी, झूठे इल्जाम और बेहयाई बातें सिर्फ एक फर्द का गुनाह नहीं होती बल्कि पूरे मुआशरे को खोखला कर देती हैं। इसीलिए अल्लाह ने जिना जैसे जुर्म पर सख्त हद मुकर्रर की ताकि लोग समझ सके कि इस्लाम सिर्फ रहमत नहीं बल्कि इंसाफ भी है। यहाँ ये भी समझाया गया कि किसी पाक दामन पर झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुल्म है और ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाते हैं। सूरे अन-नूर का एक बहुत गहरा पहलू ये है कि अल्लाह ने नजर की हिफाजत और हया का हुक्म दिया। मर्दों और औरतों दोनों को कहा गया कि अपनी नजर नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें क्योंकि गुनाह का पहला दरवाजा अक्सर नजर से खुलता है। अल्लाह यहाँ सिर्फ लिबास की बात नहीं करते हैं बल्कि दिल और सोच की पाक, उसकी पाकी पर जोर देते हैं। इस सूरे में घर के अदब भी सिखाए गए हैं। बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल होना या गलत वक्त पर अंदर आना, ये सब चीजें अल्लाह को पसंद नहीं। यहाँ तक के बच्चों और गुलामों के लिए भी वक्त मुकर्रर किया गया ताकि घर का निजाम हया और तहजीब के साथ चले। ये दिखाता है कि इस्लाम छोटे से छोटी बात तक इंसानी इजाजत जरूरी है, इज्जत का ख्याल रखा है। और फिर इस सूरे का वो हिस्सा आता है जो रूह को हिला देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है। अल्लाह अपनी जात को नूर के जरिए समझाते हैं जैसे एक रोशन चिराग जो शीशे के अंदर हो और वो शीशा सितारे की तरह चमकता हो। इस मिसाल के जरिए अल्लाह ये बताते हैं कि हिदायत सिर्फ उसी के हाथ में है जो जिसका दिल साफ हो, जो गुनाह से दूर रहना चाहे। अल्लाह उसके लिए अपनी रोशनी और बढ़ा देते हैं। सूरे अन-नूर ये बताती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ जाहिरी इबादत में नहीं बल्कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे सर झुका देना है। जो लोग अपनी मर्जी को दीन पर कायम करते हैं वो अंदर से अंधेरों में रहते हैं चाहे वो कितना ही इल्म या दावा क्यों न करते हो। ये सूरा असल में एक पैगाम है कि जब मुआशरा हया, सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह के खौफ पर कायम होते हैं तब ही वहाँ सुकून और बरकत आती है। और जब ये चीजें चलती जाएं तो रोशनी के बजाय अंधेरा फैल जाता है चाहे ज़बान पर दीन का नाम ही क्यों न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का 24वां सूरा अन-नूर, पहली आयत। ये एक सूरत है जो हमने नाजिल की है और जिसके अहकाम को हमने फर्ज किया है और इसमें खुली खुली आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ और अगर तुम अल्लाह और
یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومن کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومن کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو ایسے کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارے کیا بنتا۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گاڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک تولا ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا جب تم اپنی زبان سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کرتے رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس بات کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقع تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ بڑا شافق، بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بڑی کی تلقین کرے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مرد کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقے تارین ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس کو پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہر کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹیوں کے یا اپنے بھائیوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی خواہش نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصے سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہیں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کرواؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہو ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبات کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبات کا معاہدہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان کے باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہے جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہے، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔
اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے ہو جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بلائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں یعنی مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پتا ہے، چنانچہ اللہ اس کو پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل گرج، اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بر تہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے ہولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے وہ آنکھیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم
رخ پھیر لیتے ہیں، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے وہ تو خود یہ لوگ ہیں۔ مومن کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسم نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرمانبردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیر رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا گیا ہے، اور ان کو جو خوف لائق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کرے جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادریں نامحرم کے سامنے اتار کر رکھ دے، باشرط کے زینت کی نمائش نہ کرے، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے۔ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ،
चुनंचे जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो कि ये मुलाकात की वो बाबरकत पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। मोमिन तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं और जब रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में शरीक होते हैं तो उनसे इजाजत लिए बगैर कहीं नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत लेते हैं यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानते हैं। चुनंचे जब वो अपने किसी काम के लिए तुमसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिनको चाहो इजाजत दे दिया करो और उनके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ किया करो। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ लोगों, अपने दरमियां रसूल के बुलाने को ऐसा मामूली ना समझो जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुला लिया करते हो। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो एक दूसरे की आड़ लेकर छुपके से खिसक जाते हैं। लिहाजा जो लोग उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको ऐसी बात से डराना चाहिए कि कहीं उन पर कोई आफत न आ पड़े या उन्हें कोई दर्दनाक आजाब न पकड़े। याद रखो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। तुम जिस हालत पर भी हो अल्लाह उसे खूब जानता है और जिस दिन सबको उसके पास लौटाया जाएगा उस दिन वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या आमाल किए थे और अल्लाह को हर बात का पूरा पूरा इल्म है। और इसी के साथ सूरे अन्नूर खत्म करते हैं। अगर कुछ गलतियां हो जाए या कोताही हो जाए तो माजरत। अल्लाह हाफिज, फ़ी अमानिल्लाह।